सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, तलबा इस मुल्क के मुस्तकबिल के क्या कह लें जी मेमार हैं। तलबा हमारे वतन का सरमाया है और होने भी चाहिए। पाकिस्तान के तलबा दुनिया में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाते हैं और कम वसाइल में ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर कोई अग्री करेगा मेरी बात से। और कोई भी मुल्क तरक्की तभी करता है जब वो अपने नौजवानों को, अपने तलबा को बेहतर से बेहतरीन मौके फराहम करता है। कोई भी रियासत तरक्की उसी सूरत में करती है जब उस रियासत में रहने वाले तालिब इल्म को हर सहूलत मुहैया की जाए ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने मुल्क के लिए कुछ कर सके। इसी तरह हमारे जितने भी तलबा हैं, हमारे सर का ताज कह लें तो गलत नहीं होगा, हमारा असासा कह लें गलत नहीं होगा, इस मुल्क की जान कह रहे हैं तो गलत नहीं होगा। आज हमारे मुल्क में कई मसाइल में शामिल एक अहम मसला ये भी है कि यहाँ पर तलबा को सियासत में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता। यहाँ मोरूसी सियासत का राज है। ऐसा ही है, हमारे मुल्क में जमहूरियत के नाम पर पिछले 10 सालों से 2 खानदान थे, अब आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। एक शरीफ खानदान, एक भुट्टो के नाम पर आसिफ अली जरदारी का खानदान। याद रखिएगा, भुट्टो खानदान और आसिफ जरदारी खानदान अलग अलग। शरीफ खानदान जो कि खुद को जमहूरियत का सबसे बड़ा चैंपियन कह लें कि चैंपियन समझते रहे, 3 बार मुल्क का इक़्तिदार उनके हाथों में रहा, लेकिन सियासत को शरीफ खानदान ने अपनी मेराज समझा। इस कौम का तालिब इल्म जो पढ़ लिख कर कौम की खिदमत करना चाहता है, उसको कहा गया कि तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पायलट बन जाओ, वकील बन जाओ, लेकिन उस तालिब इल्म को सियासत में आने का कोई मौका नहीं दिया गया। ज़रा सोचिएगा, गहरी बात। शरीफ खानदान के 2 चश्मो चिराग, नवाज शरीफ और निक्का परा शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ बने मुल्क के वजीर आजम 3 बार, वो भी। शहबाज शरीफ बने पंजाब के वजीर आला। उसके बाद उनके बेटे और बेटियां तैयार थे इस मुल्क पर हुक्मरानी करने के लिए। मरियम नवाज वजीर आजम बनना चाहती थी और हमजा शहबाज की पंजाब की, अगर हम बात करें पंजाब का वजीर आला बनने की जो ख्वाहिश है वो थी, ये गलत बात नहीं है। उसके बाद उनके बच्चे, फिर उसके बाद उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। इसी तरह सिंध में भुट्टो के नाम पर पहले आसिफ अली जरदारी, अब बिलावल जरदारी, उसके बाद उनकी बहन, उसके बाद उनकी आने वाली नस्लें, फिर उनकी आने वाली नस्लें। जमहूरियत के 2 बड़े चैंपियंस ने कभी कोई ऐसा निज़ाम, ऐसा सिस्टम तरतीब नहीं दिया, बल्कि सोचा भी नहीं होगा कि तरतीब दे दिया जाए। सोचा होता तो बन जाता। कभी कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं इख्तियार की जिसके मुल्क के तलबा को सियासत में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता। इस मुल्क का निज़ाम ऐसा बना दिया गया कि ये मुल्क बेहतरीन डॉक्टर्स तैयार करता है, बेहतरीन इंजीनियर्स तैयार करता है, बेहतरीन पायलट्स, बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, लेकिन ये कोई लीडर नहीं तैयार कर सका। आपने कभी सोचा क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि निज़ाम को ऐसी शक्ल दे दी गई कि लोगों को सियासत से नफरत हो जाए और जो स्टूडेंट, जो तालिब इल्म सियासत में आने की कोशिश करे वो सारी ज़िंदगी कोशिश ही करता रह जाए। सियासत को सॉरी टू से गाली बना दिया गया और गाली बनाया ही इसलिए गया ताकि सियासत सिर्फ इलीट क्लास तक महदूद रह सके। ये सोची समझी साजिश कह लें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सियासत ही वो वाहिद रास्ता है जिसका ज़रिए आप मुल्क के इक़्तिदार तक पहुँच सकते हैं। इसलिए निज़ाम ऐसा बनाया गया कि यहाँ पढ़ने वाला डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट तो बन जाए, लेकिन इस मुल्क का तालिब इल्म सियासत की जानिब कभी ना आ सके, वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाए उनके लिए। इसीलिए आज भी इस मुल्क में कमी है तो बस किसकी? लीडर्स की। लीडर्स पिछले 70 सालों में ये मुल्क कितने लीडर बना चुका। जमहूरियत और लीडरशिप के नाम पर अगर कुछ नज़र आया तो वही 2 खानदान जिनका जिक्र मैंने कर दिया। इसके अलावा इमरान खान नज़र आए। इमरान खान भी 22 साल तक लड़ते रहे। 22 साल कम नहीं होते, 22 साल। कभी लड़ा आपने 22 साल? सोचें ज़रा क्या हालत हो जाए बंदे की 22 साल के बाद, लेकिन हौसला नहीं हारे। इस चीज़ पर मैं बड़ा पसंद करती हूँ इमरान खान साहब को। 22 साल लड़ते रहे, हिम्मत नहीं हारी, अपने बयानिए को लेकर चलते रहे, हिम्मत नहीं हारी, बड़ी मुश्किलों से वक्त लगाकर यहाँ तक पहुँच गए। बाकी कह सकते हैं जिद्दोजहद की इस बंदे ने, जो आज प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, और आज उनको भी कोई सिलेक्टेड कहता है,
کوئی ان پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتا ہے سرے عام سب کے سامنے علن عمران خان کے علاوہ عوام کے پاس کیا چوائس ہے؟ آج میں عوام سے پوچھتی ہوں، کوئی ہے آپ کے پاس چوتھی چوائس؟ پہلے دو تو دیکھ لیا آپ نے، آزما لیے، تیسرے یہ جن کو ہم آزما رہے ہیں ابھی، چوتھی آپشن کیا آپ کے پاس؟ کیا ہو سکتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان تو نہیں؟ چلیں ذرا سوچیں کہ کیا آپشن آپ کے پاس؟ پھر میرے خیال سے وہی دو پرانے والے وہی آپشنز ہیں، یا پھر ان کی اگلے آنے والی نسلیں، ان کے بچے، یا پھر ان کے آنے والے بچے، آنے والی نسلیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں طلباء کو سیاست میں آنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ یہ ہے آپشن، طلباء کو سیاست میں آنے کا موقع فراہم کیا جائے اور اس کے لیے آسان اور ایک جائز راستہ نکالا جائے۔ اب یہ بیک گراؤنڈ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کیوں بتایا، میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو کیوں بتایا؟ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل ہم ایک نعرہ سن رہے ہیں، آپ کو نعرہ ذرا سنا دوں، ہم سن رہے ہیں کہ جب لال لال لہرائے گا تب ہوش ٹھکانے آئے گا۔ یہ ہے نعرہ جو سب سن رہے ہیں۔ یہ نعرہ لگانے والے لال ٹوپی پہنے، لال جھنڈے اٹھائے، مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ مطالبہ کر رہے ہیں کہ طلباء یونین کو بحال کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ طلباء یونین آخر ہے کیا؟ کوئی ایکسپلین کرے گا؟ طلباء یونین کیا ہے؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تو مختصر سی بات یہ ہے کہ تحریک پاکستان میں طلباء یونینز نے مثالی کردار ادا کیا، کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کا مقصد متعلقہ ادارے کی پالیسی کے مطابق طلباء کے مفادات اور حقوق کا تحفظ ہے۔ طالب علموں کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا اور انہیں فہم و آگاہی سے روشناس کروانے کے لیے جو یونینز ہے اس کا پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے۔ اب طلباء یونینز کا مقصد جمہوری ضابطوں کے مطابق اجتماعی فیصلہ سازی کہہ لیں یا رائے دہی میں طلباء کی تربیت کرنا ہوتا ہے یہ کہہ لیں، اور اس سے نہ صرف تعلیمی اداروں کے جو معاملات ہیں ان میں طلباء کا ایک نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے، بلکہ یہ مستقبل میں سیاسی طور پر ایک باشعور شہری بننے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی طلباء یونین کی تعریف، ڈیفینیشن کہ آخر ہوتا کیا۔ اب پوچھنا میں چاہوں گی آپ سے کہ یہ کیوں بنائی جاتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس کا مقصد جان کر ہر کوئی یہ چاہے گا کہ یہ طلباء یونین کو یقینی طور پہ بحال ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اب آپ آ جائیں ہمارے ملک میں۔ ہمارے ملک میں طلباء یونین کیا کرتی رہی؟ ہمارے ملک میں طلباء یونین کے نام پہ کیا ہوتا ہے؟ چلیں یہ پوچھ لیتی ہوں سیدھے سیدھے الفاظ میں۔ ہمارے ملک میں طلباء یونین میں سیاسی پارٹیوں نے، میں علن کہوں گی، سیاسی پارٹیوں نے طلباء یونینز جو ہمارے ملک میں ان میں سیاسی پارٹیز کی جانب سے افسوسناک کردار ادا کیا گیا۔ انہی طلباء یونین نے طلباء کے ہاتھوں سے کتابیں چھین کر بندوقیں پکڑا دیں۔ وہ طالب علم جس کے ہاتھ میں کتاب ہی نہ ہو، آپ اس کو طالب علم مانیں گے؟ پہلی پہچان ہے نا کتاب، یہ قلم، یہ طالب علم کی پہچان ہے، لیکن ہاتھ میں بندوقیں ہوں۔ سوچیں ذرا، ان طلباء یونینز میں شامل طلباء نے سیاسی عمل میں شرکت کرنے کی بجائے منفی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ان طلباء یونینز کی وجہ سے طالب علموں کے ذہن پر جو ہے میرے خیال سے پرتشدد ہوتے چلے گئے۔ طلباء سیاست کی جگہ مفادات، تشدد اور عدم برداشت نے لے لی۔ اس سے بڑھ کر المیہ یہ ہوا کہ ان گروپوں کی سرپرستی کرنے والی سیاسی جماعتوں کا جو عمل دخل ہے وہ بھی بڑھتا چلا گیا، تو طلباء تنظیموں نے بھی اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اب انہی طلباء یونینز کی وجہ سے تعلیمی درسگاہیں مسائل کا گڑھ بن گئی۔ آئے دن نہ صرف طلباء گروپوں کی انتظامیہ کے ساتھ بلکہ آپس میں بھی جھگڑے ہم دیکھتے رہے کہ جی روز کا معمول بن گئے۔ جو ماں باپ اپنی عمر بھر کی کمائی اپنے بچے کی تعلیم پر لگاتے، اس کو اس غرض سے وہاں پہ پڑھنے بھیجتے، اس غرض سے کہ وہ بڑا ہو کر پڑھ لکھ کر اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو سکے گا، وہ بچہ بجائے پڑھنے کے ان طلباء یونینز کے زیر سایہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث رہا۔ سیاسی جماعتوں نے طلباء تنظیموں کو اپنے سیاسی مقاصد کی بھین چڑھایا، حکومت کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا اور انہیں تعلیمی اداروں سے نکال کر سڑکوں پر لے آئے۔ اب بتائیں اس کو اب سازش نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ سے طلباء کا پڑھائی سے دھیان ہٹ گیا، اور ہٹنا تھا نا، اور ان کے منصور پر سیاست غالب آ گئی، اور وہ بچہ جس کے والدین نے اسے کسی تعلیمی درسگاہ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا وہ اپنا مستقبل تاریک کر بیٹھا۔ جب یہ مسائل حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو ان طلباء یونینز پر پابندی لگی۔ 28 فروری 1984 اس کی میں اگر بات کروں، اور 1988 میں 1988 میں
बेनज़ीर भुट्टो ने यह पाबंदी ख़त्म की तो नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में इन तलबा यूनियंस पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी। फिर आया जी 1993 और 1996, 93 और 96 में तलबा यूनियंस के नाम पर तालीमी इदारों को मैदान जंग बनाने के वाक़यात से हमारी तारीख की किताबों में आज भी ये वाक़यात अगर आप पढ़ना चाहें तो महफूज हैं। पढ़िएगा ज़रा। आप सिर्फ एक तालीमी इदारे को ले लें जिसे हम कराची यूनिवर्सिटी कहते हैं। आए रोज़ उस तालीमी इदारे में मौजूद तलबा तंजीमों में क्या होता है? फसाद होता है। पढ़ने गए थे लेकिन लड़ाई झगड़े करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। कभी क्लासेस बंद करवा दी गई, कभी किसी से ज़ाती दुश्मनी निकालनी होती है तो उसके लिए भी तलबा तंजीम का सहारा लिया जाता है। अब इन तलबा तंजीमों ने एक आम तालिब इल्म के दिल में, दिमाग में वो एक डर, वो एक खौफ बिठा दिया जिसकी वजह से कोई इन तंजीमों के पास जाने का भी नहीं सोच सकता था। एक आम तालिब इल्म इन तलबा तंजीमों के होते हुए खुद को गैर महफूज तस्वुर करता रहा। आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि ये तमाम जो तलबा तंजीमें हैं ये अपने मकासद से बहुत दूर जा चुकी हैं। मकासद वो जो मैंने आपको आगाज में बताया, लेकिन हो कुछ और रहा है। देखें ना, तलबा यूनियन का क़याम बिल्कुल दुरुस्त था, होना चाहिए, लेकिन तलबा यूनियन के नाम पर जो हमारे मुल्क में हुआ, जो हो रहा है, जो हमारे तालीमी इदारों में हुआ, वो देख कर वालिदैन अपने बच्चों को नसीहत और वसीहत यही करते हैं कि बेटा पढ़ने तो जा रहे हो, इन तंजीमों से ज़रा दूर रहना। ये वो हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। अब फिर एक बार ये मुतालिबा जोर पकड़ है कि जी तलबा यूनियन को बहाल होना चाहिए। भाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि मुल्क से मौरूसी सियासत का खात्मा होना चाहिए। नौजवान तालिब इल्म को मौका मिलना चाहिए कि वो सियासत में आए और अपने मुल्क की खिदमत कर सके। लेकिन तलबा यूनियन को बहाल करके क्या इस तरह कौम की खिदमत की जाएगी? इस तरह क्या इस तरह मुल्क के मेमारों को तैयार किया जाएगा? क्या इस तरह मुल्क में जमहूरी अमल को मजीद मजबूत किया जाएगा? यानी तलबा यूनियन के नाम पे गुंडागर्दी की जाएगी? खुले अल्फाज में मैं पूछती हूँ, जरा क्लिप चलाइएगा रजा। सिर्फ हमारे मुल्क की बदकिस्मती कह लें या किसी की बद्दुआ कह लें या फिर अललान कहूँगी दुश्मन की साजिश कह लें कि यहाँ हर अच्छे काम के नाम पर एक मखसूस एजेंडा हासिल करने की बाकायदा कोशिश की जाती है। यहाँ कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अल्लाह रसूल के नाम पर, इस्लाम के नाम पर हाथों में तस्बीह लेकर, नमाजें पढ़ कर, कुरान हिफ्ज़ करके मासूम लोगों के गले काटे, उनके सरों से फुटबॉल खेले, मासूम लोगों की लाशों को भरे बाजार में लटकाया, औरतों की इज्जतें पामाल की, लोगों का माल गज़ब किया। किसके नाम पर? अल्लाह, रसूल और कुरान के नाम पर। उनका मंशूर क्या था? वो अपना मकसद क्या बताते थे? पाकिस्तान में शरीयत का नफाज, और उनकी शरीयत क्या थी? इंसानियत का कत्ल। इसी तरह इस मुल्क में एक और तंजीम बनी जिसका नाम था पीटीएम। पीटीएम बनी क्यों थी? क्योंकि नकीबुल्लाह का कत्ल हुआ था, ऐसा ही है। उसके वालिद को इंसाफ दिलाने के लिए नकीबुल्लाह महसूद के वालिद भी इंतकाल कर गए, लेकिन उनको इंसाफ ना मिला। फिर पीटीएम क्या कर रही है? देखें जरा, सोचें जरा। पीटीएम ने नाम इस्तेमाल किया मासूम कबायलियों का और निशाना बनाया रियासती इदारों को। सोचें जरा, निशाना बनाया पाक फौज को, निशाना बनाया अदालत को, निशाना बनाया कानून को, मासूम लोगों को वरगलाया और उनको रियासत से बगावत करने पर बाकायदा मजबूर किया। जो काम कलअदम तहरीके तालिबान ने इस्लाम के नाम पे किया, वही काम पीटीएम ने दूसरे अंदाज से, दूसरे नाम से किया। अब इसी तरह क्या हुआ जी? एक हुआ था, याद होगा, औरत मार्च। नाम अच्छा था, भला लगता है ना नाम, औरत मार्च पीछे ही बताए गए थे। लेकिन उस औरत मार्च में आपने देखा क्या था जी? उसमें सबसे ज्यादा माइनस क्या दिखाई दिया? खुद एक औरत माइनस थी उस मार्च में से। औरत के हुकूक माइनस थे। वो मार्च किया गया था मर्दों की शायद तजलील करने के लिए, तलाक के कल्चर को फरोग देने के लिए, निकाह को गैर जरूरी करार देने के लिए। अफसोस के साथ कह रही हूँ सब कुछ। औरत को कैसे बैठना चाहिए ये तय करने के लिए किया गया था वो मार्च। तहजीब का कत्ल करने के लिए वो औरत मार्च के नाम पर, मैं ओपनली कहूँगी, अललान कहूँगी, तजलील थी एक औरत की। अब इसी किस्म का एक और काम होता हुआ दिखाई दे रहा है तलबा यूनियंस के नाम पर। उनके मुतालिबात क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। जो ये लोग अपने मुतालिबात बताते हैं वो हैं जी, मुल्क में से क्लास सिस्टम एजुकेशन का खात्मा, तलबा यूनियंस की बहाली, फीसों में कमी, तालीमी इदारे में जो हैरासमेंट कमेटी है उसका चाहिए, सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन का खात्मा, तलबा को बुनियादी सहूलियात की फरहमी, तमाम कौमी ज़बानों को प्राइमरी एजुकेशन में ही लाजमी करार देना,
یہ وہ مطالبات ہیں جو یہ لال لال ہو جائے گا کرنے والے بتا رہے ہیں. مقصد اگین کہوں گی اچھا ہے, نام بھی اچھا ہے, مطالبات بھی دیکھنے میں بالکل جائز ہیں, کچھ پر بات ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے یہ جو کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے؟ کیا طلبہ کے حقوق پاک فوج کو گالی دے کر حاصل کیے جائیں گے؟ میرا سوال ہے. کیا طلبہ کو حقوق اساتذہ کو ڈرا دھمکا کر دلائے جائیں گے؟ کیا طلبہ اپنے حقوق اس طرح غنڈہ گردی کر کے حاصل کریں گے؟ ایک بار پھر کیا جمہوریت کی تعریف یہ لوگ بتائیں گے؟ کیا کہوں, مطلب آنٹیاں کہہ دوں کہ کیا کریں گے؟ یہ کریں گے ایشیا کو سرخ کرنے کی باتیں کرتے ہیں, یہ کریں گے پاکستان کو لال, یہ لہرائیں گے لال لال کو. کیا کریں گے یہ؟ اس طرح کون سے حقوق حاصل کیے جاتے ہیں؟ میں پوچھتی ہوں آپ سے, کیا یہ وقت کا ضیاع نہیں؟ یہ وقت نہیں ضائع کر رہے اور عجیب و غریب سے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں, ایک عجیب ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں؟ کیا سازش ہے یہ؟ کیا ایجنڈا ہے یہ؟ کون ہے پیچھے؟ کیا یہ آپ کی تہذیب کی عکاسی کرتا ہے؟ کس کلچر کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں آپ لوگ یہ سب کر کے؟ اس ملک میں یہی ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا المیہ کہنے اس ملک کا کہ نام اچھا اور اس کی آڑ میں مقاصد انتہائی مکروہ, نام اچھا اور کام انتہائی داغدار, نام اچھا مقصد انتہائی گھٹیا. طلبہ یونینز کا قیام بہت ضروری ہے, میں بار بار کہہ رہی ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ کون سی طلبہ یونینز ہیں؟ ساتھ ہی میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں تمام لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں پروگرام, یہ کیسی طلبہ یونینز ہیں جس میں ریسلر جیسی آنٹیاں موجود ہیں؟ دیکھیں نا, لگتا ہے کوئی انڈرٹیکر ہے, کوئی بیٹسٹا, جتنے بھی ریسلرز مجھے یاد رہے, کوئی جان سینا, پتہ نہیں کون کون. اب دیکھیں جی حرکتیں کیا کر رہی ہیں یہ آنٹیاں, ریسلر نما آنٹیاں حرکتیں کیا کر رہی ہیں. ہمارے ہاں ہر طبقہ انتہا پسند ہے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ دین کے نام پر انتہا پسندی, لبرلزم کے نام پر بھی انتہا پسندی. آپ کسی بھی ریاست مخالف گروہ کو اٹھا کر دیکھ لیں, چاہے وہ طالبان ہو جو اسلام کے نام پر انتشار پھیلائیں, چاہے وہ پی ٹی ایم ہو جو پختونوں کے نام پر انتشار پھیلائیں, چاہے وہ لندن میں بیٹھا ہے گینڈے نما کریکٹر ہو جو مہاجر کے نام پر ملک توڑنے کی باتیں کرے, چاہے وہ بھارت میں پناہ لینے والے برہان مری یا پھر برہم داغ بگٹی ہوں جو بلوچوں کے حقوق کے نام پر بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے باقاعدہ خواب دیکھیں, یا چاہے وہ یہ لال لال لہرانے والے طلبہ یونینز کی بحالی کا مطالبہ کرنے والے سر پھرے نوجوانوں, یہ سب کے سب انتہا پسند ہیں. یہ سب کے سب یقین جانیے ایکسٹریمسٹ ہیں. ان کو جمہوریت نظر آتی ہے فوج کو گالیاں دینے پر. کوئی بندوق لے کر خودکش حملہ کر کے فوجی چوکی اڑا دیتا ہے, تو کوئی قلم کا استعمال کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فوج کو باہر نکالو, کوئی کہتا ہے کہ فوج کو قبائلی علاقوں سے باہر نکالو, تو کوئی یہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو تعلیمی اداروں سے باہر نکالو. تم سب کے سب پہلے ذرا یہ تو بتاؤ کہ فوج اگر قبائلی علاقوں میں آئی تھی تو آئی کیوں تھی؟ وجہ کیا تھی؟ تعلیمی دوروں میں اگر آئی تھی تو کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ معصوم قبائلیوں کے سر کاٹے جا رہے تھے, ان کو خودکش حملہ آور بنایا جا رہا تھا, ان کی دولت لوٹی جا رہی تھی, ان کی ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی تھی. اس لیے فوج آئی تھی قبائلی علاقوں میں. پہلے جا کے بیک گراؤنڈ کا تو اندازہ لگو کہ ہو کیا رہا تھا, اور اس وقت تم لوگ روتے تھے, باقاعدہ امریکہ تک سے فریاد کرتے تھے کہ برساؤ ڈرون, کرو ڈرون حملے, بھلے اس میں معصوم قبائلی بھی مارے ہی کیوں نہ جائیں. اس وقت تم کہتے تھے کہ بھیجو فوج کو وزیرستان میں تاکہ وہ جان چھڑائے تمہاری ان دہشت گردوں سے. اور آج جب تم لوگ آزادانہ ان قبائلی علاقوں میں گھومتے ہو تو پھر نمک حلالی کا ثبوت دیتے ہو, اسی فوج پر تنقید کر کے, اسی فوج کو گالیاں نکال کے, اسی فوج پر حملے کر کے. تعلیمی اداروں میں سیکورٹی فورسز کیوں آئی تھیں؟ یاد ہے؟ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو, کھلے عام فائرنگ ہوتی تھی, طلبہ مرتے تھے, کلاسز بند ہو جاتی تھی, غنڈہ گردی عروج پر تھی, زبردستی طلبہ تنظیموں میں شامل کیا جاتا تھا, زبردستی ٹرک بھر بھر کے جلسوں میں لے کر جایا جاتا تھا, جہاد کے نام پر فسادی تیار کیے جاتے تھے, کورس کی جگہ نفرت انگیز لٹریچر پڑھایا جاتا تھا, تعلیمی درس گاہوں سے طالب علم تیار ہونے کی بجائے دہشت گرد تیار کر رہے تھے, تیار کیے جاتے تھے, باقاعدہ جہادی تیار ہوتے رہے. لسانیت اور قومیت میں یہی طلبہ تنظیمیں تفریق ڈالتی رہیں. جب ہنگامے اتنے بڑھ گئے کہ ایک عام طالب علم کا کسی تعلیمی درس کا جانا باقاعدہ دشوار ہو گیا, تب اس عام طالب علم کی حفاظت کے لیے آئی تھیں سیکورٹی فورسز. جا کر ایک عام طالب علم سے پوچھو جو صرف پڑھنا چاہتا ہے
کیسا لگتا ہے اسے اپنے ادارے میں سیکورٹی فورسز کو دیکھ کر؟ بالکل ویسا ہی محسوس کرتا ہوگا وہ طالب علم جو کراچی کے تاجر، دکاندار، رینجرز کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں محفوظ، سیکیور، بالکل سیکیور۔ ترقی یافتہ ممالک میں اگر کوئی جو پرتشدد یہ جو طلبہ تنظیم تھی تو آج اس کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ آج امریکہ میں جو اسٹوڈنٹ گورنمنٹ اور اسٹوڈنٹ جو ان کے نام پہ جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جن کے قیام کا مقصد طلبہ کو رہنمائی دینا یا پھر سہولیات کی فراہمی ممکن بنانا ہے، یا پھر اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی سینٹر کے نام سے مراکز بنائے گئے تھے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں 1883 میں پہلی طلبہ تنظیم یونیورسٹی جو کالج لندن یونین ہے اس کے نام سے بنائی گئی تھی، آپ کو یاد کرواتی چلوں۔ آج وہاں طلبہ کی جو نمائندہ جو متعدد یونینز ہیں، کونسلز ہیں، وہ موجود ہیں جن کی اکثریت نیشنل یونین آف اسٹوڈنٹ سے باقاعدہ الحاق شدہ ہے۔ یہ یونینز طلبہ کو احتجاج اور دھرنوں میں استعمال ہرگز نہیں کرتی، بلکہ طلبہ کو نصابی اور اس طرح کی جو اچھی سرگرمیاں ہیں اس میں معاونت فراہم کرتی جس سے طلبہ کچھ سیکھ سکیں۔ لیکن اب میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گی، پھر مجھے بریک پر جانا ہے، کہ یہ جو لوگ لال لال کی باتیں کر رہے ہیں، پاکستان میں رہنا ہے تو یہ کریں گے، اور لال 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 ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ؟ اگر پاکستان میں رہنا ہے نا تو بندے کے پتر بن کے رہنا پڑے گا، ورنہ ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد بڑی خبر اور خصوصی نمائندے صدیق جان ہمارے ساتھ ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ ایشیا کے سرخ اور سبز ہونے کی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، اب ذرا بات کر لیتے ہیں ایک ایسے کیس کی جس میں مسلسل ایک نام نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس پر نیب نے اپنے ریفرنس میں شامل کر لیے، وہ ہے جی LNG ٹرمینل کا کیس۔ نیب نے LNG کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، پاکستان اسٹیٹ آئل کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر شیخ عمران الحق اور اوگرا کے سابق چیئرمین سعید احمد خان سمیت دیگر ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کر لیے۔ اچھا، اسلام آباد کی احتساب عدالت میں جو دائر ریفرنس ہے اس میں الزام کیا عائد کیا گیا کہ جی ملزمان نے 2015 سے 2019 سپٹمبر 2019 تک ایک کمپنی کو 21 ارب روپے سے زائد کا فائدہ پہنچایا ہے، اور جس سے 2029 تک قومی خزانے کو تقریباً 47 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ LNG ریفرنس میں کیا کہا گیا ہے کہ جی معاہدے کے باعث عوام پر گیس بل کی مد میں 15 سال کے دوران 68 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا، اور ریفرنس میں مجموعی طور پر 10 ملزمان کو نامزد کیا گیا، جس میں نامزد چیئرمین اوگرا جو ہیں عظما عادل، چیئرمین اینگرو گروپ حسین داؤد اور عبد الصمد بھی شامل ہیں۔ اب چیئرمین اینگرو گروپ جو ہے حسین داؤد، یہ وہ نام تھا جسے نیب نے ہر بار نظر انداز کیا اور اب یہ ریفرنس میں شامل کیا گیا۔ اب کیا واقعی جو ہوائیں ہیں ان کا رخ بدلنے والا ہے، تبدیل ہونے والا ہے؟ اس پر بات کریں گے ہمارے خصوصی نمائندے صدیق جان سے جو میں جوائن کر چکے ہیں۔ صدیق وارم ویلکم۔ صدیق، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کچھ دن پہلے بھی ہم نے پروگرام کیا تھا اور آپ نے بار بار کہا تھا کہ یہ نام کیوں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو شامل کیوں نہیں کیا جا رہا۔ اب یہ نام باقاعدہ شامل کیا جا چکا ہے عرصہ دراز تک نظر انداز ہونے کے بعد، ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے، آپ نے درست کہا کہ ہم نے پروگرام میں بھی بار بار آواز اٹھائی، اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ نیب نے یہ جو نام اب شامل کیا ہے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ 26 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ عمران الحق کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں نیب کا اس کیس میں جو نیگلیجنس تھی، نیب کی جو صورتحال تھی، اب یہی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اب ہم ظاہر ہے جب تک ہمارے پاس شواہد نہ ہو واضح طور پر نہیں بتایا جا سکتا کہ نیب کی بدنیتی ہے یا ان کی صلاحیت کا مسئلہ ہے، اہلیت کا مسئلہ ہے، یا جیسے آپ نے کہا کہ کیونکہ اب کہا گیا کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے اس لیے ان لوگوں کا نام شامل کیا گیا ہے، ورنہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اطہر منالہ صاحب، انہوں نے بڑے اہم سوال اٹھائے تھے کہ آپ نے شیخ عمران الحق کو گرفتار کیا یہ الزام دے کر کہ وہ اینگرو کے چیف ایگزیکٹو تھے، لیکن جو اینگرو کے مالک ہیں ان کو شامل نہیں کیا، اور جو ایک تنخواہ دار ملازم تھے جن کا کام یہ تھا کہ کمپنی کے جو بیڈنگ ڈاکومنٹس تھے وہ انہوں نے جا کے بیڈنگ ڈاکومنٹس دیے، اور اس کے بعد ان کو وہ بڈ دے دی گئی، ان کو وہ ٹھیکہ دے دیا گیا، 15 سال کے لیے ان کو اربوں روپے کا فائدہ ہونا ہے، لیکن مالکان کو شامل نہیں کیا گیا۔ ان کی اگر آپ ضمانت کا فیصلہ پڑھیں جو اطہر منالہ صاحب نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ نیب کی نالائکی نااہلی ہمارے سامنے آئی ہے۔ انہوں نے لکھا
کہ نیب نے اس میں وائٹ کالر کرائم کے جو ماہرین ہیں ان کو نہیں ان کی خدمات نہیں. اور جب یہ سارے اس ضمانت کے فیصلے میں جو سوالات اٹھائے گئے, جو چیزیں بتائی گئیں, جو نیب کی نیگلیجنس بتائی گئی, اس کے بعد اب آج جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس میں حسین داؤد صاحب کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کا نام ریفرنس میں شامل کیا گیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 4 ماہ سے شائستہ خان عباسی, مفتاح اسماعیل, شیخ عمران الحق, یہ چاروں زیر حراست ہیں. ان چاروں کو گرفتار کر لیا گیا. یہ ان کے اوپر 2 کے اوپر الزام یہ ہے, مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر اور شائستہ خان عباسی صاحب کے اوپر, کہ انہوں نے اینگرو کو اربوں روپے کا فائدہ دیا. لیکن اینگرو جس نے اربوں روپے کا فائدہ لیا, جس نے ساری چیزیں مینج کی, ان کی جانب سے کس کو گرفتار کیا گیا؟ شیخ عمران الحق کو. اور شیخ عمران الحق ان کے تنخواہ دار مطلب امپلائی تھے. اور آپ ایک تنخواہ دار امپلائی کو تو گرفتار کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کے مالک کو نہیں گرفتار کر رہے, جس میں سارا انفلوئنس مالک ہی استعمال کرتا ہے. جو آگے جو پیڈ لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں, وہ تو مالک کی ڈائریکشن کے اوپر, وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ڈائریکشن کے اوپر کام کرتے ہیں. اس معاملے میں بھی عدالت کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جو شیخ عمران الحق ہیں انہوں نے تو جو بورڈ کا ڈیسیژن تھا وہ جا کر آگے بڈ میں بتا دیا اور وہ سارے کچھ کر لیا. لیکن آج تک اس معاملے میں نہ تو اینگرو کے مالکان میں سے کسی کو گرفتار کیا گیا, نہ ہی پہلے ان کے خلاف کوئی واضح طور پہ کارروائی کے ثبوت سامنے آئے. آج ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے, ان کو ریفرنس میں شامل کیا گیا ہے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ 4 ماہ کے لیے سابق جو وزیر اعظم ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اس کیس میں, لیکن کیا جو اینگرو کے مالکان ہیں وہ سابق وزیر اعظم پاکستان سے زیادہ طاقتور ہیں کہ ان کو نہیں گرفتار کیا جا سکتا, ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا؟ پھر سوال تو اٹھیں گے کہ کیا حسین داؤد صاحب جو ہیں وہ, کیونکہ رزاق داؤد صاحب کے جو ہیں وہ کزن ہیں اور رزاق داؤد صاحب اس وقت عمران خان کابینہ کے اہم ممبر ہیں, تو کیا اس وجہ سے ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا؟ تو یہی وہ چیزیں ہیں جس سے نیب پر سے لوگوں کا اعتماد کم ہوتا ہے, لوگوں کا احتساب کے عمل سے اعتماد کم ہوتا ہے. آج بھی آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھیں کہ آشیانہ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سامنے کیا آیا, 18 ماہ سے آپ نے 8-9 لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے, لیکن 18 ماہ میں آپ کتنے گواہ تھے؟ 86 میں سے کتنے گواہ اب تک ہوئے؟ 9. اگر اس رفتار سے چلیں تو یہ تو 2025 میں جا کے کیس کنکلوڈ ہوگا, اور 2025 تک آپ ان لوگوں کو جو بھی ملزم ہیں, جو مجرم ثابت نہیں ہوئے, کیا آپ ان کو 2025 تک جیل میں رکھیں گے؟ مطلب 18 ماہ پہلے ہو گئے ہیں, 2 سال پہلے ایک طرح سے آپ 2.25 سال ہو گئے ہیں, 5 سال اور آپ ان کو رکھیں گے. 7 سال تو سزا نہیں ہوگی جو جرم ان کا ہے, اور 7 سال آپ ان کو ٹرائل کے دوران اندر رکھیں گے. یہ بہت بڑے سوالات ہیں. نیب کو یہ دیکھنا ہوگا, بلکہ حکومت کو تو اب, کیونکہ ہمارے سامنے ایسا نہیں ہے کہ کیا حکومت نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو شامل تفتیش نہ کریں, ایسی ہمارے سامنے چیز نہیں ہے. تو جواب تو آپ نیب کو دینا ہوگا, جو احتساب کا ادارہ ہے, جنہوں نے سب کا احتساب کرنا ہے. تحریک انصاف کو ووٹ کس بات پہ ملے کہ یہ احتساب کریں گے, یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے, ملک کے اندر جو تباہی و بربادی تھی اس حوالے سے اس کو ٹھیک کریں گے. لیکن یہاں پہ تو حالات اور معاملات یہ ہیں کہ جو طاقتور جو ایک خاندان ہے, جو ایک طاقتور کمپنی ہے, جو ہے وہ چیزیں مینج کر لیتی ہے, جن کے لیے سارا پروسیس چینج کیا جاتا ہے, جن کے لیے اتنی چینجنگز کی گئی ان کو نوازنے کے لیے, لیکن ان کے مالک کو کب شامل تفتیش کیا جاتا ہے, کب اس کا نام سامنے آتا ہے؟ پہلی بار 4 ماہ بعد, جب 4 ماہ گزر جاتے ہیں سب کو گرفتار کیے ہوئے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے. اچھا صدیق, ٹھیک ہے. اچھا صدیق مجھے بتائیے گا, ابھی ریسنٹلی بھی اگر ہم بات کریں 6 ریفرنسز بدعنوانی کے اور کرپشن کیسز کے حوالے سے 15 تحقیقات کی منظوری دی گئی ہے. اب ریفرنس پہ ریفرنس ہو رہا ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, گرفتاریاں عمل میں آتی ہے, باقاعدہ پوچھ گچھ کی جاتی ہے, لیکن عوام نہیں جانتے کیا پروسیجر ہوتا ہے. عوام کو نہیں پتا کہ ریفرنس کیسے دائر ہوتا ہے, عوام کو نہیں پتا تحقیقات کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, عوام کو نہیں پتا کہ کسی کو وہاں پہ گرفتار کر کے رکھ کے پوچھا جاتا ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے. عوام صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا فیصلہ آیا, کب آئے گا. آپ سمجھ رہے ہیں اس میں اتنا ڈیلے کیوں؟ کیا 2 سال 2.5 سال اس طرح لٹکے رہے چیزیں؟ دیکھیں, آپ نے بات کی کہ عوام جو ہے بالکل عوام پوچھتی ہے. دیکھیں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ عام کیسز کی اگر ہم بات نہ کریں, ہم بڑے بڑے کیسز کی بات کریں, صرف آپ شہباز شریف صاحب وہ کیس جس میں شہباز شریف صاحب شامل ہیں, جس میں خواجہ سعد رفیق شامل ہیں, جس میں فواد حسن فواد شامل ہیں, جس میں احد چیمہ شامل ہیں. اب یہ بڑے بڑے نام ہیں ایک کیس میں, آشیانہ اقبال میں. اس کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج جن لوگوں کو ضمانتیں دی گئیں, یا جو آج نیب کے خلاف جو آبزرویشن ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی, وہ آبزرویشن کیا تھی؟ یہی تھی نا کہ آپ نے 18 ماہ سے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک آپ جو ہے وہ ریفرنس کی صورتحال یہ ہے کہ 9 گواہ صرف آگے آپ نے ان کے گواہی ریکارڈ کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اگر یہی رفتار رہی احتساب کی
تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت جتنے بڑے 40 50 60 کیسز ہیں کم از کم عمران خان صاحب کی دور حکومت میں آئیں گے. یہ معاملات عمران ٹھیک ہے نیب ایک آزاد ادارہ ہے, نیب کو ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی, نیب کو آرڈر نہیں دیے جا سکتے, لیکن کوئی تو آپ کو میکنزم بنانا ہوگا احتساب کا کہ نیب جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. 18 ماہ سے آپ نے آشان اقبال کے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے اس کیس میں, اور آج پورے کیس نیب اپنا ثابت نہیں کر سکا, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کہنا پڑ گیا آصف سید کھوسہ صاحب کو کہ آپ نے تو کیس یہ بنایا ہے کہ پوری حکومتی مشینری مل کر ایک فراڈ کر رہی تھی, کوشش کر رہی تھی, لیکن خوش قسمتی سے وہ فراڈ نہیں ہو سکا تو پھر بھی آپ نے کیس بنا دیا. تو بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کے کیسز جو بڑے بڑے کیسز ہیں, اب یہ اینگرو والا کیس ہے, یہ اینگرو والا ایک کلاسک کیس ہے نیب کے لیے, کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اس میں ظاہر ہے نون لیگ کے لوگ بھی شامل ہیں, اس وقت شاہد خاقان عباسی شامل ہیں, مفتی اسماعیل شامل ہیں, اور اس میں موجودہ حکومت کی جو کابینہ ہے اس کے جو اہم رکن ہیں ان کے کزن بھی شامل ہیں حسین داؤد صاحب. اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچا دیں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے ریفرنس دائر کیا تھا 3 دسمبر کو, 1 ماہ کے اندر اندر ہم نے اس کیس کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچا دیا ہے. ہوتا یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ, آپ خود یہ دیکھتی ہیں, ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں, جب 2 سال گزر جاتے ہیں کسی کیس کے میں گرفتار ملزمان کو, 2 سال بعد جب عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو عدالت بھی سوال کرتی ہے کہ آپ نے 2 سال تک ان لوگوں کو جیل میں رکھا اور 2 سال میں آپ اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے. اور نیب آرڈیننس کیا کہتا ہے, نیب کا قانون کیا کہتا ہے, 30 دن کے اندر. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے صدیق جان, ٹائم کی بھی کمی تھی, وقت ختم. آپ اپنا لاسٹ کامنٹ دیجیے کہ 30 سیکنڈز ہیں میرے پاس. بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیب کا قانون کہتا ہے کہ 30 دن میں آپ نے فیصلہ کرنے ہیں, یہاں پہ 2 4 5 سال گزر جاتے ہیں اور فیصلے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے جی, پروگرام کا وقت بھی گزر, ہم فیصلہ لیتے ہیں کہ پروگرام کی کلوزنگ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کرنی ہے. صدیق جان بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے لیے, تبصرے کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فیض اکبر خان کو دیجیے اجازت. ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھیے گا, ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.